Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fighting the challenges of your life to the best of what you think you are capable of. आज रिलेटेबिलिटी एंड द लाइफ्स ऑफ प्रॉफिट्स की सीरीज़ में ये फ़िलहाल का आखिरी लेक्चर है और एक शॉर्ट रिव्यू ज़रूरी है कि हमने प्रीवियस एपिसोड्स में क्या किया। आई एम सो सॉरी कि मैंने तकरीबन मेरा खाली कोई 1 से 1.5 महीना हो गया जो मैंने लेक्चर अपलोड नहीं किया, बट आई वॉज गोइंग थ्रू स्टफ एंड आई नीडेड टू फिगर अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट, ओ माई गॉड। सो लेट्स बिगिन। यस, मैं ये कह रही थी कि एक शॉर्ट रिव्यू बहुत ज़रूरी है कि हमने प्रीवियस एपिसोड्स में क्या क्या डिस्कस किया। इसलिए वो लोग जो सारे लेक्चर सुन चुके हैं प्लीज़ बेयर विद मी, और वो लोग जिन्होंने नहीं सुने हैं उन्हें आइडिया हो जाए, मगर फिर भी आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम कि वो पहले वो लेक्चर सुने ताकि उन्हें ठीक से पता लग जाए कि आज मैं जिस लेंस को रिमूव करने की बात कर रही हूँ वो कर क्यों रही हूँ। रिव्यू को इफेक्टिव रखने के लिए आई विल चेंज दी कंटेंट सीक्वेंस इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। हमारी सोसाइटी हमें ये सिखाती है कि प्रॉफिट्स को फॉलो करना है, उनकी इज़्ज़त करनी है, उनके बारे में पढ़ना है और उनकी लाइफ से सीखना है। यहाँ तक बात हम पहले ही इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि बिल्कुल ठीक है, मगर प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जहाँ हमें ये बताया जाता है कि हमें अपनी इंसानियत को प्रॉफिट्स की इंसानियत से, जिसे अल्लाह ताला ने रखा ही इंसान की नफ्सियात को सामने रख कर है, उससे अलग रखना है। आप अपने आप को प्रॉफिट्स की जगह पे रख कर या उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनी जगह रख कर सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप एक आम इंसान हैं। इंसान की बनावट को सामने रखते हुए हम इस चीज़ के ऊपर बहुत डिटेल्स में बात कर चुके हैं कि ये चीज़ बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान का जो ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर बनाया ही ऐसा है, वो फंक्शन इस तरह करता है कि वो रिलेट करने की उसकी कैपेबिलिटी है, यानी कि ये चीज़ उसके लिए बिल्कुल नेचुरल है। और आप अपने आप को किसी की जगह पर रखकर सोचें, ये रिलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे होता ये है कि प्रॉफिट्स जिन्हें अल्लाह ताला ने इंसान बनाया ही इसीलिए, अल्लाह ताला की और भी बहुत वसी मसलहत होगी, मगर जो मेरे समझ में आती है और जो आपके भी समझ में मोस्ट प्रॉब्ली आए, कि उनकी स्ट्रगल्स में हम खुद को रख के रिलेट करके उनसे मोहब्बत करना, उनकी इज़्ज़त करना और उनसे सबक सीखें। हम इनमें से कुछ भी नहीं कर पाते और ना ही हम कुछ कर पाए हैं। रिव्यू ख़त्म करके अब आगे बढ़ते हैं और अपनी जनरेशन्स के हालात पे थोड़ा सा गौर करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं और ये कि क्या सोच कर मैंने ये सीरीज़ बनाने का फ़ैसला किया, क्योंकि यहीं से सारी बात शुरू होती है। प्रॉफिट्स इंसान थे और उनकी ज़िंदगियों में भी एंजाइटी, फैमिली टेंशन्स, दुख, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सारी चीज़ें थीं, मगर हमें वो सिर्फ़ और सिर्फ एक परफेक्ट इमेज की तरह दिखाए जाते हैं। जो वो ऐसे इंसान थे जो बिल्कुल फ्लॉलेस पर्सनालिटीज़ के मालिक थे, ऑब्वियसली बिल्कुल थे, जिसकी वजह से हम ये सोचते हैं कि हम इतने गुनाहगार हैं कि इस्लाम पे चलना और मोमिन बनना हमारे बस की बात नहीं है। और बहुत से लोग इस चीज़ की स्ट्रगल ही छोड़ देते हैं कि उन्हें बेहतर मुसलमान बनना भी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जजमेंट इतनी बढ़ चुकी है कि हम अंधे हो चुके हैं कि हमारे अल्फाज का किसी की भी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ सकता है। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने अल्फाज को कुरान पाक में दरख्त की रिजेम्बलेंस दी है, यानी कि उसके लिए दरख्त का मेटाफोर यूज़ किया है, क्योंकि इंसान के अल्फाज जड़ पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकाल सकते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको देती हूँ, सिर्फ एक मिसाल दूंगी। एक बच्चा जिसने नमाज़ पढ़ना शुरू की है, आप सोचें कि वो बच्चा कितनी मोहब्बत और कितनी अकीदत से वो नमाज़ पढ़ता होगा। चाहे वो नमाज में जो है वो मुस्कुरा दे, वो नमाज में डिस्ट्रैक्ट हो जाए, वो इधर उधर देख भी ले, मगर उसके बावजूद एक बच्चे की नमाज उसकी बात ही अलग होती है। मगर उससे जो है वो एक गलती हो जाने पे अगर आप उसे ये कह दें कि आपकी पिछली सारी नमाजें ज़ाया हो गई हैं, ये एक ऐसा इंसान जिसने नमाज शुरू ही अपनी जवानी में की हो, उसको ये कह देना कि तमाम एक्सपेक्टेशन के साथ जो है वो अब आपको अपनी पिछली नमाजें भी अदा करनी होंगी, ये सारे अल्फाज किसी को किस तरह ईमान से दूर लेके जा सकते हैं। ये हमारी सोच है। हमारी सोसाइटी में लड़के और लड़कियों की अपनी स्ट्रगल्स हैं। हमारा लड़का रोने से इतना डरता है कि ये जाने बगैर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काउंटलेस टाइम्स रोए। याकूब अलैहिस्सलाम रो रो के उन्होंने अपनी आंखें सफ़ेद कर लीं। अगर ईमान इंसान को बशर ही ना छोड़ता तो फिर अल्लाह ताला को प्रॉफिट्स को इंसान बनाने की क्या ज़रूरत थी। हमें
ایموشنل ایکسپریشن اور مینجمنٹ سکھانے کی بجائے، یہ بتانے کی بجائے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے آنسو بھی ویل کے پیٹ میں ملے ہوں گے، ہم مینٹل اور ایموشنل اسٹرگل کو ایمان کی کمی اور آج کل کی نئی نسل کے لیے نفسیاتی بیماریوں کا نام دیتے ہیں۔ پیرنٹس ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی جنریشنز کو اسلام اور ایمان ریچولز کے ذریعے سکھاتے ہیں۔ آئی ایم سو سوری، میں کسی کے بھی خلاف بات نہیں کر رہی، مگر وہ ریچولز کیا ہوتے ہیں؟ نیازیں ہو گئیں، منتیں ہو گئی، عرس ہو گئے، لنگر ہو گئے، اس طرح کی چیزیں، مجھے ان چیزوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب آپ اسلام کو صرف اور صرف ریچولز کے تھرو سکھاتے ہیں نا اور ایمان کی بات نہیں کرتے، تو وہاں پہ بہت بڑی پرابلم آ جاتی ہے۔ ان چیزوں میں ہم پروفٹس کی اسٹرگل پہ ریفلیکٹ کرنے کی بجائے، ریئل ٹرانسفارمیشن سے گزرنے کی بجائے، لائف ہیکس کو ایک دعاز پہ فوکس کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ چاہیے تو آپ یہ نام اتنی مرتبہ پڑھ لیں، اگر آپ کو یہ چاہیے تو آپ یہ وظیفہ اتنی دفعہ کر لیں، اگر آپ کو جو ہے وہ یہ دعا منوانی ہے اللہ تعالیٰ سے تو آپ جو ہے وہ یہ دعا اتنی مرتبہ پڑھ لیں۔ اس چیز کو سوچے بغیر، اس چیز کو جانے بغیر کہ وہ سچویشنز ہوتی ہیں جن میں آپ اللہ تعالیٰ کا جب نام لیتے ہیں تو آپ یہ تو سوچیں کہ اس نام کے معنی کیا ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا نام کتنی بھی مرتبہ پڑھ لیں، ایک دعا کتنی بھی مرتبہ پڑھ لیں، مگر اس کے باوجود بالکل وہ پھر بھی قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ہر انسان کو ڈیل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ الگ ہے، بہت انڈیویجول اور بہت سبجیکٹیو ہے، مگر اس کے باوجود آپ یہ تو سوچیں کہ اس اسٹرگل میں سے ایمان نکل کے آتا ہے۔ اگر بالفرض آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کے ساتھ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور آپ لونلینس کا شکار ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری فیملی یا فرینڈز میرے ساتھ ہر وقت رہیں گے، مگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ آپ کی فیملی یا فرینڈز آپ سے کتنی بھی محبت کرتے ہوں مگر اس کے باوجود وہ آپ کے ساتھ ہر وقت نہیں رہ سکتے۔ اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رفیق بن جاتا ہے۔ ایسی سچویشن میں جہاں پہ آپ کی فیملی، آپ کے فرینڈز آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ رحم کا معاملہ نہیں کر سکتے، اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے الرحمن الرحیم بن جاتا ہے۔ ایسی سچویشن جو بالکل آپ کے لیے ہوپلیس ہو جائے، جس میں آپ جو ہے وہ تاریکی میں بالکل بھی روشنی نہ دیکھ سکیں، اپنی فیملی، اپنے فرینڈز اور رشتہ داروں، ان سب لوگوں سے جو ہے وہ آپ مایوس ہو جائیں، اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے الجلیل بن جاتا ہے۔ یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جن سے گزر کے آپ میں ایمان آتا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو صرف اور صرف یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا اگر تمہیں یہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے وہ اتنی مرتبہ پڑھ لو، اگر تمہیں یہ دعا منوانی ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ یہ والی دعا اتنی مرتبہ پڑھ لو۔ اس چیز کے اوپر فوکس بالکل بھی کیے بغیر، ایز اے میٹر آف فیکٹ فوکس کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس چیز کو سمجھے بغیر کہ اگر بالفرض آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی دعا میں آپ کے لیے جواب بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی دعا کے ذریعے آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ کچھ ایسی اسکلز ہیں جو آپ میں ہونی چاہیے، کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جو آپ کے اندر ڈیولپ ہونی چاہیے وہ دعا قبول کروانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا معجزاتی طور پہ قبول نہیں کرے گا، اس کے لیے آپ کے اندر اس چیز کی ولنگنس ہونی چاہیے کہ اگر بالفرض آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں اور وہ چیز حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ میں وہ کوالٹی ہو۔ دیکھو، ایک ایسے کنٹینر میں جس کی جو ہے وہ سول نہ ہو، جس کے نیچے پیندہ نہ ہو، اس میں آپ کتنا بھی ڈال لو وہ سب ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر بالفرض ہم جو ہے وہ کسی سے بھی یا خود اپنی پرسنل لائف میں بھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگ رہے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس دعا کا صرف اور صرف وہ حصہ نہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف ڈائریکٹڈ ہے، ہم اس کا وہ حصہ بھی دیکھیں جو ہماری طرف ڈائریکٹڈ ہے۔ اگر بالفرض آپ جو ہے وہ شادی کی دعا کر رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی دعا ہے تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ اللہ یہ دعا جو ہے وہ کب پوری ہوگی، آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس دعا کو پورا کروانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی اسکلز ہوں جو آپ کے اندر نہ ہوں، کچھ ایسی کوالٹیز ہوں جو آپ کے اندر نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وقت دے رہا ہو کہ آپ وہ کوالٹیز پہ کام کریں، ان کو پریکٹس کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بالکل قبول کرے گا۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ان ساری چیزوں کو مطلب بیچ میں سے جو ہے وہ ایمان والا حصہ نکال کے ہم صرف اور صرف اسلام کو پورٹرے کرتے ہیں کوئک ہیکس اور اس طرح کے ریچولز پہ، جس سے زندگی کو اچھا پتہ ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ چیز ویسے ہی بہت زیادہ پرابلمٹک ہے کہ ہم زندگی بہت جلدی گزار رہے ہیں۔ پریزنٹ مومنٹ میں جو ہے وہ کوئی بھی انسان نہیں رہتا، ہم سارے کے سارے فیوچر کی تلاش میں رہتے ہیں ہر وقت۔
اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو مس کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا. لوگ مجھ سے بہت بولتے ہیں کہ میرا ٹائم کس طرح گزرا، مجھے بالکل بھی پتہ نہیں چلا. مئی جو ہے وہ جون جولائی میں یہ سب کس طرح چینج ہوا مجھے نہیں پتہ چلا، یا میرا دن کس طرح گزرا مجھے نہیں پتہ چلا. آف کورس یو ول نو. انسان کے وقت میں برکت مقصد سے آتی ہے، نیت سے آتی ہے، اور آپ کے پاس یا میرے پاس نیت بنانے کا ٹائم نہیں ہے. ہماری سوسائٹی اب ایسی ہو چکی ہے کہ وہ انسان کی زندگی کو بہت ایکسلریٹ کرنے کو پروموٹ کرتی ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنی زندگی کو ایکسلریٹ نہیں کر رہے، ہم مذہب کو بھی ایکسلریٹ کر رہے ہیں، ہم انسانیت کو بھی ایکسلریٹ کر رہے ہیں. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس ایمان کو جلد بازی میں حاصل کرنے کی کوشش میں نہ تو ہم مذہب کو اور نہ ہی انسانیت کو چوز کر پائے ہیں. ایز اے ریزلٹ اسلام کے رولز تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اگر یہ ہو جائے تو یہ کرنا ہے، یہ ہو جائے تو یہ کرنا ہے، مگر اسلام کو بنانے والا رب کون ہے وہ کوئی نہیں جانتا. ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے ہمارا اسکیپ گوٹنگ مائنڈ سیٹ. ہم اپنی انیبلٹی کو کے لیے بلیم دیتے ہیں ویسٹ کو، کہ انہوں نے سوشل میڈیا ایجاد کیا، انہوں نے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ایجاد کی، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ہم لوگوں کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس ہوا. یا ہم بلیم دیتے ہیں نظام کو کہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے، ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ اس میں جو ہے وہ رشوت چلتی ہے، اس میں میرٹ کو پروموٹ نہیں کیا جاتا ہے، اس میں آل آف دس اسٹف، اس طرح کی جو بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. یا ہم گورنمنٹ کو بلیم دیتے ہیں. گورنمنٹ کو ہم کیا بلیم دیتے ہیں؟ ہماری گورنمنٹ ایسی ہے کہ اس نے جو ہے وہ ایسا سسٹم کریٹ کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ کرپشن ہی کرپشن ہے. یا اپنے پیرنٹس کو کہ میرے پیرنٹس نے مجھے آزادی نہیں دی، میرے پیرنٹس نے مجھے وہ مائنڈ سیٹ نہیں دیا، میرے پیرنٹس نے مجھے وہ ریسورسز پرووائڈ نہیں کیے جو ایک اچھی زندگی یا ایک ہیلدی مائنڈ سیٹ رکھنے کے لیے ضروری ہے. مگر جہاد نفس اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی الگ رکھی ہے. سسٹم کا اس میں بے شک بہت بڑا ہاتھ ہے. ہمارے پیرنٹس گل ٹرپنگ کرنے کی مشینز ہیں، مجھے پتہ ہے یہ بات، کیونکہ ان کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوا ہے. جہاد بن نفس کا تو ہمارے پاس پھر بھی شاید وقت ہے، مگر اس میں جیتنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی لائف کو اور اپنے اسلام کو بہت تیزی سے جی رہے ہیں. اور اس لیے اور سکون اور تفکر اس کام کے لیے چاہیے کہ آپ پریزنٹ مومنٹ میں رہیں اور آپ کو پتہ چلے، آپ زندگی کو دیکھ سکیں کہ وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہو رہی ہے، آپ جی رہے ہیں. وہ چیزیں ہماری زندگی میں موجود نہیں ہیں کیونکہ اس کے لیے سکون چاہیے. ہماری تنہائی نہیں رہی ہے، بلکہ اداسی اور اکیلا پن بن چکی ہے. ہم خود بھی اسی سے گزرتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اسی سے گزارتے ہیں. پروفٹس نے کمیونٹیز بلڈ کی انڈیویجول ذمہ داریوں اور اکاؤنٹیبلٹی کی بیسس پہ، اور آج فیملی گیدرنگز، شادیاں، اور اگر آپ ان کی بات نہ بھی کریں تو مساجد بھی ججمنٹ کا گڑھ بن چکی ہیں. ہمدردی، اخلاص ہم لوگوں میں شاید نام کا بھی نہیں رہ گیا ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہماری ہر ایکسپیکٹیشن لوگوں سے ہوتی ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم صرف اور صرف لوگوں سے اللہ کے لیے محبت یا اللہ کے لیے ہمدردی کرتے ہیں، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگوں سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ کی انسان سے ایکسپیکٹیشن ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ سامنے والا بھی انسان ہے، وہ بھی ایک سفر سے گزر رہا ہے، اس کے بھی سرکمسٹانسز ہیں. آپ کا پرسپیکٹیو کلیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو انسان دکھنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے اندر رحم آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک چیز وہ یہ جو میں کہہ رہی تھی کہ اسلام یعنی کہ ہماری زندگیوں میں سے جو ہے وہ اخلاص کا نام ختم ہو چکا ہے، اور جن لوگوں میں اخلاص موجود ہے وہ بیچارے فوراً ہی ہرٹ کر دیے جاتے ہیں. تو ہوا کیا کہ جین زی اور الفا انہوں نے کمیونٹی سے بلانگ کرنا تو کیا اپنی فیملی سے بلانگ کرنا بھی چھوڑ دیا، اور خود کو آن لائن اور ورچوئل ورلڈز میں انہوں نے جو ہے وہ بالکل کھو دیا. اسی سے ریلیٹڈ ایک ایسی چیز بھی ہے جو ریسنٹلی سامنے آ رہی ہے کہ ان ساری چیزوں کی بنیاد پہ کریٹیکل تھنکنگ مرتی جا رہی ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پروفٹس نے اپنی لائف میں چیلنجز جو آئے ان میں ایک سرٹن وے میں بیہیو کیوں کیا، تو مورل اور ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ کی ایبلٹی ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ اگر بالفرض اپنی پرابلم کو جو ہے وہ پروفٹس کی لائفز کی پرابلم سے ریلیٹ کر کے دیکھیں گے
تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک پروفٹ نے اپنی لائف کے اس چیلنج میں اس وے میں بیہیو کیوں کیا. اگر وہ چپ رہے تو کیوں رہے, انہوں نے کیا سیکھا. اگر وہ آگے بڑھے تو کیوں بڑھے, انہوں نے اس سے کیا سیکھا. یا اگر انہوں نے کوئی عمل کیا, کوئی سٹیپ لیا, کوئی ڈیسیجن لیا تو وہ کیوں لیا, اور اگر کوئی نہیں لیا تو وہ کیوں نہیں لیا, اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتا ہے. نو, ہم ان چیزوں کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچتے. کیوں؟ اگین کہ ہماری سوسائٹی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ کو پروفٹ کی لائف سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھنا ہے. یہ چیز پہلے بھی تھی, مگر اس دجالی زمانے میں جہاں اے آئی کا یوز, جینڈر رولز کو شفٹ کرنا اور کلائمیٹ کو اپنے کنٹرول میں کر کے خدائی کے ساتھ کھیلنا عام ہوتے جا رہے ہیں, وہاں ہمارا نوجوان یس اور نو, آئی ڈونٹ کیئر, اور آئی گاٹ مائی اون پرابلمس برو, ان درمیان کی لائنز میں ہی رسپونڈ کرتا ہے. اور جین الفا کی تو اس معاملے میں ہم بات ہی نہیں کریں, اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ کچھ اعلیٰ تعلیمی اداروں نے سوچا کہ اسلام کے بارے میں پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو وہاں کے بچوں کو پروفٹس ہوتے کون ہیں یہ بھی نہیں پتا. شاید وہاں کے بچے جو ہے وہ قائد اعظم کو بھی پروفٹ سمجھتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں انہی جیسے تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو بھیجنے کا خواب کاؤنٹلیس پیرنٹس رکھتے ہیں, اور ان پیرنٹس میں سے, کیونکہ میں ٹیچر ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ ان پیرنٹس میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن آدمیوں کی جو ہے وہ بہت بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں, اور جن فیمیلز کی صرف اور صرف آپ کو آنکھیں نظر آئیں گی. ملینیلز کو سائڈ پہ رکھ کے اب ہم تقریباً جین زی اور الفا کی بات کریں گے, جس میں ملینیلز کو تھوڑا سا بلیم جائے گا, اس لیے آئی ایم سو سوری, کہنے سے پہلے ہی معذرت کر رہی ہوں, مگر سن کے خود ڈیسائیڈ کریے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحیح فیصلہ لینے کی طاقت آپ کو بھی اتنی ہی دی ہے, اور کسی بھی ایج میں دی ہے جتنی کسی اور کو. جین زی ایک ویکیوم میں ہے. میں اس وقت جین زی کی بات کر رہی ہوں, جین الفا اور ملینیل کی بات نہیں کر رہی, بیچ کے لوگوں کی بات کر رہی ہوں. انہیں ایک ایسی شناخت سونپ دی جاتی ہے جس میں ایکسپیکٹیشنز, فیوچر میں صرف پیسہ کمانے کی تربیت, ججمنٹ اور کھوکھلے ریلیشن شپس ہیں. ان کی شناخت انہیں دی جاتی ہے, نہ کہ اس کو بنانے میں ان کی مدد کی جاتی ہے. اور کیونکہ ہمارا معاشرہ ایک اکیلے اور لڑکے اور لڑکی کو تو ویسے بھی نہیں جینے دیتا, وہ بچے انہی 4 دیواروں میں قید رہتے ہیں جب تک ان کی آئیڈینٹی فارمیشن کمپلیٹ نہ ہو جائے, جو کہ 24 یا 25 ایئرس کی ایج میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. بٹ دا پرابلم از کہ اس وقت تک بچہ ڈیسیجن لینے کی, ان کی کانسیکوینسز کو فیس کرنے کی اور گر کے سنبھلنے کی تمنا اور ضرورت کھو چکا ہوتا ہے, اور نہ ہی اس میں ہمت یا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کی تربیت یا ان سے ہمدردی کرنے کی کوشش کریں. وہ اس گھر میں گواہ بن کے موجود تو رہتے ہیں مگر کچھ کر نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنے بڑوں کا ادھار چکانا ہے. وہ بچے جو اسلام میں اسپرچول میچیورٹی کی ایج جو ہے وہ 9 سے شروع ہو جاتی ہے, اس سے پہلے بھی شروع ہو سکتی ہے, بٹ جنرل بیسس, وہ ٹین ایج سے گزرتے ہیں. ان کی آئیڈینٹی فارمیشن جو ہے وہ 24 to 25 ایئرس کی ایج میں کمپلیٹ ہونی ہوتی ہے. بٹ دا پرابلم از کہ ہم اپنی زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ ہم نے زندگی گزاری, اس کے بعد ہم نے اپنے بچوں سے وہ ایکسپیکٹیشن رکھی کہ وہ بچہ بھی 16 to 18 اور اتنی لمبی جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرے, اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ وہ اتنا پیسہ کمانے کے قابل ہو جائے کہ نہ صرف اپنی فیملی کو فائنینشلی اور ہر طرح سے سپورٹ کرے بلکہ اپنے پیرنٹس کو بھی سپورٹ کرے. اور بہت ساری فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنی بہنوں کی شادی کرے اینڈ اسٹف لائک دیٹ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ بچہ, جب اس کی آئیڈینٹی کمپلیٹ ہونے کا جو پروسیس چل رہا تھا, اس میں اس نے صرف اور صرف ایکسپیکٹیشن پوری کرنے کی کوشش کی ہے, اس نے صرف اور صرف پڑھائی کی ہے, اس نے ریبل کرنے کی کوشش کی بھی ہوگی تو وہ کر نہیں سکا. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈپینڈنٹ ہے. اب جب وہ ایک ایسی ایج میں آ چکا ہے جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے, مگر کیا اس کے پاس وہ مائنڈ سیٹ ہے جو وہ انڈیپینڈنٹ لائف گزارنے کے قابل ہو سکے؟ نہیں ہے. اور اگر وہ اب اس اسٹرگل سے گزرے گا تو اس کے لیے بہت بڑی پریشانی کی بات ہے. وہ اس لیے کیونکہ اب وہ ایک ایسی ایج میں آ چکا ہے جب اس کے پاس ڈفرینٹ گولز ہیں. اسے خود بھی شادی کرنی ہے, اسے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا ہے, اسے اپنے بوڑھے ماں باپ کو سپورٹ کرنا ہے, اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. یو کین امیجن. آخری مسئلہ, جو کہ مسئلے اور بھی ہیں مگر میں اس مسئلے کو آخری کہہ کے کوشش کروں گی کہ لیکچر جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہو جائے. آئی ڈو ہوپ کہ آپ کے سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ what I'm trying to, the point that I'm trying to shoot across. یہ مسئلہ بہت خطرناک ہے.
اور سمجھنے والوں کے لیے یہ معاملہ بہت گہرا ہے، اور جو ایسے لوگ ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ اچھے ڈیسیجنز لیں جو آگے جا کے ان کے اور ان کی جنریشنز کے کام آئیں، وہ اس چیز کو بہت غور سے اور بہت باشعور انداز میں جو ہے وہ سنیں گے۔ اب میں بات کروں گی جین الفا کی، وہ اس لیے کیونکہ جین الفا، اور ایک بات اور کہوں گی کہ ہم اس کے ذمہ دار خود ہیں، ٹھیک ہے؟ جین الفا کو کے جو ریلیشن شپس کو لے کے ان کے ڈسٹورڈ ویوز ہیں، ہم ان کے اوپر بات کریں گے۔ ایک تو پہلے ہی ہماری سوسائٹی میں پروفٹس کی جو ان کی بھی جو لو سٹوریز ہیں یا رومانٹک سٹوریز ہیں، ہنسی مذاق یا فیملی کانفلکٹس کی، اس طرح کے ٹاپکس کو جو ہے وہ ٹیبو قرار دیا ہوا ہے، جن کے اوپر بات کرنا بے شرمی اور پروفٹس کی انسلٹ سمجھا جاتا ہے۔ اور اس میں آپ یہ فیکٹ بھی سامنے رکھیں کہ جین الفا پیدا ہی ایک بہت ہائپر سیکشولائزڈ، اوپن اور اوور کریٹیکل زمانے میں ہوئی ہے، اور وہ ہر طرح کے کانٹینٹ سے اوورلی اینڈ ایزیلی ایکسپوز ہیں وداؤٹ اینی گراؤنڈنگ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اڈلٹری، زنا روڈ پہ کھلے عام نہیں ہوگا، اور اس وقت کا بہترین انسان وہ ہوگا جو ایسے انسانوں کو یہ کہہ دے کہ whatever you are doing دیوار کے اس پار کر لو۔ اگر ہر انسان اپنی آنکھیں کھول کر دیکھے تو مجھے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ بالکل کھول کے آپ کے سامنے رکھا جائے۔ حیا کا کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں ویسے ہی ختم ہو چکا ہے۔ جین الفا اور جین زی ایسے زمانے میں پیدا ہو رہی ہیں جس میں اسپیشلی جین الفا، وہ ایسے زمانے میں پیدا ہو رہی ہیں جن میں ان کی زیادہ تر دنیا ورچوئل ہے اور مینٹل ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی پیرنٹس اپنے بچوں کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے جانے کی ہمت نہیں کرتے کیونکہ سوسائٹی کیا سوچے گی۔ ملینیل پیرنٹس کے پاس، اچھا ایک بات اور بہت مزے کی، وہ یہ کہ آج کل کے بہت سارے لبرل پیرنٹس، وہی لبرل پیرنٹس جن کی جو ہے وہ جن کی فیمیلز کی صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور جن کے میل کی جو ہے وہ بہت لمبی لمبی داڑیاں ہوتی ہیں، وہی لبرل پیرنٹس، ان کو جو ہے وہ اس چیز کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ اسپرٹ بھی ہے، وہ فزکس کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ اس کی فزیکل باڈی کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ اسپرچول باڈی بھی رکھتا ہے، اور جہاں اس کی فزیکل باڈی بیمار ہو سکتی ہے وہاں اس کی اسپرچول باڈی بھی بیمار ہو سکتی ہے، جس کے لیے اسے اسپرچول علاج کی ضرورت ہے۔ یہ کانسیپٹ اٹس ڈائنگ ڈاؤن۔ خیر، میں یہ کہہ رہی تھی کہ ملینیل پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے، جین زی ادھار چکانے میں موجود ہے اور توقعات کے تلے دب رہی ہے، اور جین الفا کو دنیا سے صرف اور صرف فنکشن کی حد تک سرکار ہے، اتنا کہ پیسہ کمانے کے قابل ہو جاؤ اینڈ دیٹس اٹ، باقی دنیا ورچوئل ہے۔ ہماری سوسائٹی اپنا سبسٹنس کھو چکی ہے۔ جہاں ایک طرف یہ تمام مسائل ہے، وہاں ایک چیز یہ بھی کہ ایسے انوائرمنٹ میں وہ روح ہیں جو نفس ہمارا سے نفس لوامہ کا سفر شروع کر رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے کوپ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے بچے جو اسپرچولی میچیور ہونا شروع ہوتے ہیں، جو تفکر کرنا شروع کرتے ہیں، جو سولیٹیوڈ پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو اپنے اندر جھانکنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے یہ سوسائٹی اتنی سفوکیٹنگ ہو چکی ہے کہ یہ ہر انسان نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بہت پینفل ہے۔ آپ جب ایسے لوگوں کو دیکھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ لیکچر سننے والے لوگ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ میرے لیکچرز بہت کم لوگ سنتے ہیں، زیادہ تر وہی لوگ سنتے ہیں جو ان چیزوں سے گزر چکے ہوتے ہیں، اور آپ اگر ان چیزوں سے گزر چکے ہیں تو صرف آپ ہی ہیں جو ایسے بچوں کی آنکھوں میں ان کی روح کو تڑپتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اس سب کے لیے ڈیزرو نہیں کرتے، اور انہیں ایک مرسیفل انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، مگر سوسائٹی کے حال پہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پروفٹس کی لائف سے ریلیٹ کرنا شروع کریں، انہیں انسانی لیول پہ جاننا شروع کریں، ان کے شوز میں خود کو رکھ کے اپنی لائف میں آنے والے چیلنجز کو انالائز کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ اسلام کے لیول سے ایمان کے لیول پہ کس طرح آنے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ وہ سب کچھ آپ میں موجود ہے، میں مذاق نہیں کر رہی، یہ سب کچھ آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ کو صرف اور صرف رکنے کی، سانس لینے کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اور اپنی آپ کی اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ سوسائٹی کیا کر رہی ہے اس کو نہ دیکھیں، آپ اپنے اندر خود تفکر لے کے آئیں، خود حیا کے ساتھ یہ سب کام کریں، اور اپنے آپ کو عاجز رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو اس قابل بنائے
کہ آپ نہ صرف اپنے آپ کو چینج کر سکیں بلکہ ایک ایسے انسان بنیں, ایک ایسے مومن بنیں جس کو دیکھ کے لوگوں کو اللہ کی یاد آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فیصلے لینے کی, عاجز رہنے کی, رحم دلی ڈیولپ کرنے کی اور خود کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ میری ملاقات آپ لوگوں سے نیکسٹ سیریز میں ہوگی, اور وہ نیکسٹ سیریز اسپرچول اویکننگ, یا اسے عام الفاظ میں تزکیہ نفس ہم کہہ سکتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ, اور یہ کچھ نہیں ہے, یہ صرف اور صرف اپنے نفس کی صفائی ہے, اور یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو ایک ایمان والا کرتا ہے, مگر آج کل کی زندگی میں ہم نے اس چیز کو بہت کمپلیکیٹ کر دیا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس سیریز کو سننے کے لیے ایکسائٹیڈ ہوں گے, اور میرے لیے دعا کریے گا کہ میں اس سیریز پہ کام کرنے کے قابل ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اتنی توفیق دے, مجھے عاجز رکھے اور میرے وقت میں برکت دے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.